रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो हमारा कुरान की तफ़सीर का और कुरान को समझने का सिलसिला चल रहा है ना, वो इतना दिलचस्प, इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत है कि मैं कहती हूँ कि 24 घंटे में मेरा तो वो वक्त बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है जब मैं कुरान पाक को अपने हाथ में थामती हूँ और मैं पढ़ने लगती हूँ और मैं खुश हो जाती हूँ। उसके अलावा पूरा दिन ऐसे लगता है जैसे कुछ चीज़ गुम हो गई है और मुंह पे 12 बजे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो दिलों को सुकून है ना, वो अल्लाह ताला का कलाम ही देगा। हमारी रूह भूखी होती है अल्लाह ताला के कलाम की, और हमें अपनी रूह को भी खुश रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमने लास्ट पढ़ा था 164 आयत तक पढ़ा था, और हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़, वैसे तो अल्लाह ताला की हर आयत ही बहुत अहम है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर बात हुई थी एक, आपको पिछली आयत अगर याद हो, कि जो लोग अल्लाह ताला के कलाम को छुपाते हैं, ठीक है, और जो हिदायत उन तक आई है उसको छुपाते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। और ये भी कहा था कि हमने जो एक, आप कह लें कि हदीस भी थी, कि जिससे कोई ऐसी बात पूछी गई हो जिसका उसको इल्म था और उसने छुपाया, तो क़यामत वाले दिन आग की लगाम उसके मुंह में दी जाएगी। और आपको पता है कि ये जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जितनी भी हदीस बयान फरमाई थी, वो इन्हीं आयत के जब उनको समझ में आ गई ये आयत और जब उन पर खुल गई, वाज़िया हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझ तक अल्लाह ताला, क्योंकि हज़रत जो अबू हुरैरा उनके उनका सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा, तो उन्होंने फिर वो सारी अहादीस बताई और फिर उसके बाद ज़ाहिरा उन्होंने बताई तो फिर हम तक पहुंची। और जो भी चीज़, जो भी मैसेज हमारे पास आता है, वो हमारे पास अमानत होता है कि हमने उसको फॉरवर्ड करना होता है, हमने आगे भेजना होता है, हमने अपने आसपास के लोगों को बताना होता है। तो कुरान पाक बहुत बड़ा मैसेज है, इसमें इतने अहकाम हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो हम हैरान होते हैं कि हमें इतनी छोटी छोटी बातें भी अल्लाह ताला ने बताई कि ए बंदे, तुझे अकेला नहीं छोड़ा, तुझे पता होना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे गुजारी है। और हम पता नहीं तुर्रम खान खुद को क्या समझते हैं, हम कहते हैं हमें सब पता है और हम बड़ी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो इन आयात को रिपीट कर लेना बहुत ज़रूरी था। अब आगे देख लेते हैं, हम अपने सबक की तरफ आ जाते हैं और हमारा सबक जो है 165 आयत से हम स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले मैं थोड़ा सा ना एक चीज़ आपको बता दूं कि ये आयत शिर्क के बारे में है। ऐसा शिर्क जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे आसपास भी हो रहा होता है, हम अपने लोगों में देखते भी हैं। हम उस ज़माने की बात भी करेंगे जब ये आयत नाजिल हुई थी, और हम आज के ज़माने की बात भी करेंगे कि आज के ज़माने में कौन सा शिर्क हम कर रहे हैं। हमें सबको मालूम होता है, लेकिन क्योंकि हमने अपने आबाओ-अजदाद में चीज़ें की हुई देखी होती हैं, तो हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं ब्लाइंडली, जिसे कहते हैं ना अंधी तकलीद, वो हम कर रहे होते हैं। तो हम पहले इन आयत को देख लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि मैं बात कर क्या रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यवल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। अब देखें तर्जुमा, कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाबों को देख कर जान लेंगे। तमाम ताकत अल्लाह ही के पास है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। अब ये देखें बाज़ लोगों की बात की जा रही है, ऐसे लोगों की बात की जा रही है, ऐसे बंदे, क्योंकि हम तो सब अल्लाह के बंदे हैं। अगर हम दुनिया में आने के बाद इंसान, क्योंकि पैदा तो अल्लाह का बंदा ही होता है ना, तो दुनिया में आने के बाद जो उसके बावजूद जिन लोगों में वो पैदा होता है, उसी के मज़हब को वो अडॉप्ट कर लेता है। वरना वो बंदा, जब रूह हमारे अल्लाह ताला के पास मौजूद होते हैं, तो वो तो रूह पाकीज़ा होते हैं, और दुनिया में आने के बाद उसको जो मज़हब, जिस मज़हब की दुनिया में वो पैदा होता है, वो उसी को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे अपने सारे बंदों से बात कर रहे हैं कि अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर उनसे वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी मुझसे होनी चाहिए।
کیونکہ جس پروردگار نے پیدا کیا ہے محبت کا اصل حقدار تو وہی ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس رب نے پیدا کیا ان تک پہنچنے کے لیے ہم سیڑھی بناتے ہیں بیچ میں کچھ لوگوں کو وسیلہ بنا کر اور کچھ رسموں کو وسیلہ بنا کر۔ کچھ لوگوں کو وسیلہ کیسے بنا لیتے ہیں، ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم کسی پیر بابوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی فریاد لے کر کہتے ہیں کہ یہ بابا جو ہے یہ اللہ کا پہنچا ہوا ہے اور یہ ہمیں ہماری اس بیماری سے بھی نجات دے دے گا اور ہماری یہ پرابلم بھی حل کر دے گا۔ ہمارا کل جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا فوکس یا ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بابا جی جو ہے نا انہوں نے کرنا ہے، یہ چاہے وہ مزار میں قبر کے اندر وہ بابا جی ہوں یا قبر کے باہر ہوں۔ تو ہمارا بیلیف سسٹم کیا ہے ہم انسانوں کا کہ جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اب مشرک لوگ تھے یا ہندو لوگ ہیں ان کو ظاہری خدا نظر آ رہا ہوتا ہے نا بت کی شکل میں، تو وہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کا غیب پہ یقین ہے، ہم مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ یقین ہے، تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے لیکن ہمیں ہر چیز پہ یقین ہے کہ یہ سب جو چل رہا ہے نا سسٹم ہمارے آس پاس، یہ ایک ہستی چلا رہی ہے، اس سے زیادہ رب نہیں ہے، ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو محبت مجھے دینی چاہیے نا ان لوگوں کو، وہ محبت وہ ان مشرک لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے شریکوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اب یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ یہ وہ ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ صحابہ کرام تھے، کتنی مشقت انہوں نے جھیلی، سب کو پتا تھا ایک مسلمان ہوا ہے وہ مشقت جھیل رہا ہے، وہ مشکلات اس پہ آ رہی ہیں، اس کو آپ کہہ لیں کہ سخت سزائیں دی جا رہی ہیں، جو اگر کوئی غریب بیچارہ غریب غربا اور مفلس اس طرح کا یا غلام مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ آپ نے اگر سیرت النبی پڑھی ہے تو اور اگر ہماری ویڈیوز کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے حضرت بلال کے واقعات ہیں کہ کس طرح سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے اس عہد سے نہیں پھرے کہ جس کا عہد کیا تھا کہ توحید، ایک رب ہے، ایک اللہ ہے جو پوری کائنات چلا رہا ہے، اس سے وہ نہیں پھرے کہ مجھے اتنی مشقت جھیلنی پڑی ہے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، نوٹس کریں کہ وہ مشقت جو جھیل رہے ہیں اس کے باوجود لوگ اسلام میں آ رہے تھے، دین اسلام میں آ رہے تھے، اس کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے تھے، جانتے تھے کہ یہی مشقت ہمیں بھی جھیلنی پڑے گی، یہ مصیبتیں ہم پر بھی آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تھی نا، مسلمان ہو رہے تھے اور جھیل رہے تھے مشقت مصیبتیں، کیونکہ وہ محبت میں سخت تھے، ان کے اندر خب نہیں جانی ہوتی جیسے کسی چیز کی محبت، وہ محبت تھی ان کو اللہ تعالیٰ سے۔ وہ اب کہہ لیں کہ غیب پر اتنا یقین تھا ان کا کہ ہم آج کے مسلمان کیا ہی چیز ہے، ہم کہاں اس مشکلات کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اپنے اوپر، اور ہم آج کے مسلمان ابھی کی زندگیاں کتنی آسان گزار رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، اب خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمیں کسی مشقت کو نہیں جھیلنا، مسلمان نہیں ہونا، ہم مسلمان ہیں، ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنی محبت نہیں کر پا رہے، ہم صحابہ کرام جیسی محبت نہیں کر پا رہے، ہم ویسے زندگی نہیں گزار پا رہے۔ چلیں ویسی تو مشقت والی زندگی ہمارے پاس نہیں، ہمیں تو آسانیاں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس تو ہدایت موجود ہے، لیکن ہم اس کو کھولنا اور کھول کے پڑھنا ہی ہمیں بہت مشقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہاں سخت محبتیں کرنی ہیں، ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ سے وہ محبتیں کرنی ہیں، تو ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا کہا گیا ہے کہ کاش کہ مشرک لوگ جانتے کیا جانتے، جو بات کی جا رہی ہے کہ جبکہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے، کاش کہ وہ جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پروردگار ہی ایک پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ جو عذابوں کی بات کی جا رہی ہے جب وہ دیکھ لیں گے نا تب بھی وہ کہیں گے کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ اب ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اب ہمیں یقین آ گیا، تو اب وہ پلٹ نہ چاہیں گے پیچھے، جس کے آگے آیات آئیں گی۔ تمام طاقت اللہ ہی کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، ان اللہ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کسی صورت جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ گناہ ہیں ان میں ٹاپ پہ شرک کا آتا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کرنے والا جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ آپ کو وہ والی جو حدیث ہے وہ یاد ہوگی کہ قیامت کے دن ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، اور آخر میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے پروردگار سے ان کی بخشش کے لیے،
اور حضرت جبرائیل ان کو اٹھا کر پھر لے کر جائیں گے کہ آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے اس طرح شفاعت مانگیں گے، اور پھر وہ خود ان کو جنت تک چھوڑ کے آئیں گے، اور یہ تقریباً 4 مرتبہ اس طرح ریپیٹ ہوگا کہ آپ سجدے میں جائیں گے، پھر حضرت جبرائیل آپ کو بولیں گے کہ آپ اٹھ جائیں، بخشش ہوگے، پھر آپ لوگوں کو جنت تک لے کے جائیں گے، اور سجدے میں جا کے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، معافی مانگیں گے ان کے لیے شفاعت مانگیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جب چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو پیچھے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے ایک تو قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہوگا، مطلب قرآن کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، جب لکھا کیا ہے پتہ نہیں ہوگا تو obviously وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہوگا جنہوں نے، اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہوں گے جو شرک کرتے ہوں گے، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، کیونکہ شرک کی بھی معافی نہیں ہے، شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آگے ہے آیت نمبر 166 اور 167، یہ تقریباً آپس میں ملتے جلتی آیات ہیں، ایک ہی ٹاپک ہے تو ہم اس کو اکٹھا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا اور ان کو حسرت دلانے کو یہ ہرگز جہنم سے نہ نکالے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، جس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جو شرک کی ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک قسم ہے جو ہمارے ہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ اپنے جن پیشواؤں کو، جن آپ کہہ لیں کہ بڑے بڑے پیروں کو، فقیروں کو اور گدی نشینوں کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہوا تھا نا، اور آپ نے کہہ لیں کہ قبلہ حاجات، یعنی کہ ایسا قبلہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ہمیں ملنا ہی یہاں سے، ہم اس بابا جی کے مزار پہ جب تک نہیں جائیں گے ہمیں فلاں بیماری سے نجات نہیں ملے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے یہاں بڑا کلچر ہے کہ یہ فلاں بازار پہ جائیں تو آپ کا یہ والا دکھ تکلیف آپ کا دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ پھر کچھ بابے ایسے ہوتے ہیں جو قبروں کے اندر دفن ہیں، کچھ بابے باہر بھی ہوتے ہیں، اور ان بابوں کے پاس بھی اپنی تکالیف لے کے، اپنی بیماریاں لے کر جاتے ہیں کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ ہماری فلاں مصیبت ہم پر آئی ہے، یا فلاں ہماری بیماری ہے، یا فلاں ہماری حاجت ہے، تو یہ بابا جی ہی ہمیں کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ معاف کرے، جو توحید کا جو یقین ہوتا ہے نا، کہ جیسے ایک پروردگار ہے اور وہی تمام حاجتیں پوری کرنے والا، اسی سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں، ہم بار بار یہی بات کہتے ہیں نا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں آپ کو پتہ ہے کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور ہم ہر نماز میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تیرے سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم وہاں پر کیوں جاتے ہیں جہاں پر ہمیں شرک کا ٹھپا جسے کہتے ہیں کہ وہ لگ جائے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو مختلف طریقے کے شرک کر جاتے ہیں۔ ہم تو کبھی دھاگے جو ہے گلوں میں باندھ لیتے ہیں، دھاگے کبھی ہاتھوں میں باندھ لیتے ہیں، دھاگے کبھی ہم پیروں میں باندھ لیتے ہیں کہ ہمیں انہی دھاگوں کے اندر جو کوئی ورد لکھا ہوا ہے یا باندھا ہوا ہے اسی سے ہمیں شفا دو، کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں اس تعویذ نے ہی جو ہے وہ شفا دینی ہے، اور ہمیں اس بات پہ کوئی یقین نہیں ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا گا تو معوذتین نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، یعنی کہ ہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہ کوئی مصیبت آئے، تو ہم نے کوئی پریشانی یا کوئی اس طرح کی چیز آئے، تو ہم نے ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان دم کے لیے بھی یا ہر چیز کے لیے ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم فلاں کے پاس جائیں گے تو اس کے دم پہ ہمیں اثر ہوگا تو ہم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اللہ معاف کرے
شرک کی مختلف اقسام ہیں، اور ہمارے ہاں بہت سارے رسمی شرک بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رسمیں ہم نے بنا لی ہوتی ہیں اور پھر اس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم یہ بھی ایک کر دیتے ہیں کہ بھی ہمارے خاندان میں تو صدیوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہی کیا تو ہم بھی یہی کریں گے، ہمارے آباء و اجداد فلاں مزار پہ جاتے تھے تو ہم بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جن کو پیروں فقیروں کو یا جن پیشواؤں کو وہ مانتے ہوں گے وہ ان سے وہاں پہ بیزار ہوں گے کہ ہمیں کیا پتا ہمارے پیچھے سے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ مانتے تھے ان کو وہ ان کی بیزاری دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے دوبارہ، تو جس طرح سے یہ ہم سے بیزار ہیں دنیا میں جا کر ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہوں۔ مطلب عذاب دیکھنے کے بعد، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا شرک کی وجہ سے ان کو ملے گا، وہ دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے تو ہم جو ہے وہ ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہوں، یعنی کہ وہاں ہم واپس جائیں گے تو ہم شرک نہیں کریں گے، عذاب دیکھ کر پلٹیں۔ لیکن ہمارا یقین غیب پہ ہونا چاہیے، ہم انسانوں کا بن دیکھے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ تو ہر طرف ہے نا، نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ہمارا اپنا جسم جو ہے وہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم کس طرح سے یہ ہم نگل لیتے ہیں، ہم تھوک کو نگل لیتے ہیں، منہ خشک ہو جائے تو جینا محال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کس طرح سے منہ سے نوالا کھاتے ہیں، پیٹ میں جا کے ہضم ہو جاتا ہے، کیا سسٹم اللہ نے بنایا، ہم غور تو کریں، ذرا اپنے اوپر غور کریں، اپنے سراؤنڈنگ میں غور کریں، ہمارا غیب پہ یقین ہے۔ اور مشرک کیا کریں گے، یا جو شرک کرنے والے ہیں وہ وہاں پہ پلٹیں گے، عذاب دیکھ کر پلٹیں گے۔ اور یہاں پر بڑی اہم آیت آگے آ رہی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، ان کے اعمال بھی ان کو دکھائے جائیں گے، اور جب وہ اپنے اعمال دیکھیں گے تو وہ حسرت کریں گے کاش ہمیں اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیج دے، کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے تو ہم نے جو کیا ہے، جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا ہمارا نامہ اعمال، اور اتنا خراب رزلٹ آیا ہمارا، امتحان تو دنیا ہے نا، دنیا امتحان کی جگہ ہے اور رزلٹ تو ہمیں وہاں پر ملے گا، تو وہ دیکھیں گے کہیں گے یار بائیں ہاتھ میں ہمارا رزلٹ اتنا گندا ہمارا رزلٹ آیا، ہمیں اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے، ہمیں واپس بھیج دے۔ وہ حسرت کریں گے، خواہش کریں گے، کاش ہم نے پڑھا تھا نا اس میں 30 پارہ میں، کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی جانور ہی بنا دیتے، کیونکہ جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو کہتے کاش ہمیں اللہ تعالیٰ جانور ہی بنا دیتے۔ تو دیکھیں وہ جو حسرت ہے نا اس وقت کی، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے اس آیت سے، کہ ہم نے اپنے آج کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارا آج ہمیں وقت دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ یہ جو سانسوں کی بات میں کرتی ہوں کہ اگر سانس رہی تو ہم یہ کام کریں گے، تو obviously جب تک سانس ہے تب تک زندگی ہے، جب یہ سانس بند ہو جاتا ہے نا تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے حسرت نہیں پالنی ہے، وہاں جا کے ہم نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہمیں مشرکوں کی طرح، شرک کرنے والوں کی طرح نہیں ہو جانا، ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اعمال کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ میں ایک بات سوچتی ہوتی ہوں، اور میں نے ایک وعدہ اپنے آپ سے کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، جتنے گناہ ہونے تھے ہو گئے، جتنی غلطیاں ہونی تھی، کوتاہیاں ہونی تھیں، وہ زندگی میں ہم انسان کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی انسان کو فرشتہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ ہماری غلطی ہے، اور اگر ہم کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر دین کی طرف آ گئے تو یہ فرشتہ ہو گیا، اب اس سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوگی، تو بھی ہم غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں گے، ہم معافی مانگیں گے، ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی ملے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں حسرت کی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس جو مہلت ہے، ہمیں اس مہلت کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کرنا ہے، ہمیں ہدایت مانگنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس سیدھے راہ کی ہدایت مانگنی ہے کہ جو ہمیں آپ کہہ لیں کہ جس کا بہترین صلہ ہمیں جنت ملے گی، صلہ ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا۔ اور میں کئی بار کہتی ہوں کہ جنت کے لالچ میں بھی آپ کچھ نہ کریں، لیکن ہم جہنم سے بچنے کے لیے کریں، جو بھی کام کریں۔ ہم آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم نہیں جھیل سکتے وہ تکالیف جو ہم نے 30 پارہ میں پڑھی تھی، ہم وہ ساری تکالیف جو جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں بتائی ہیں وہ ہم نہیں جھیل سکتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم کمزور انسان ہیں، ہم ابھی دنیا کی آگ کو نہیں جھیل سکتے، تو وہ جو یہاں کی آگ سے کئی گنا زیادہ آگ وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ گرم ہوگی، وہ ہم کیسے جھیلیں گے، ہم نہیں جھیل سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہماری چلتی سانسوں کے ساتھ اس کاش لفظ کو زندگی سے ہی نکال دینا ہے،
ہم نے جتنی کوتاہیاں غلطیاں کرنی تھی کر لی، ہم نے اب سچے دل سے اللہ سے توبہ کر کے توفیق مانگنی ہے کہ پروردگار اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا، اب ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ ہم نے تیری عبادت میں، تیری فرما برداری میں گزارنی ہے، ہم نے حسرت نہیں پالنی ہے، کاش نہیں کہنا۔ ہم نے دیکھا نا دنیا میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، کاش میں نے اس وقت یہ ڈیسیجن یوں لے لیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کاش ہے نا وہ ہمیں بڑے عرصے تک تکلیف دیتا ہے، کاش میں نے وہ ڈیسیجن اس وقت لے لیا ہوتا تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمارے زندگی میں ہوتا ہے نا ایسا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کاش لفظ کو ہی زندگی سے نکال دینا ہے۔ ہم نے جو ڈیسیجن لینے ہیں، جو کرنا ہے، نیک اچھے فیصلے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، سب کچھ ہم نے دین اسلام کے مطابق کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے کاش نکل جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آیت ہے اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا، اور میں بہت زیادہ دیر تک سوچتی رہی کہ ان کو ان کے اعمال جب دکھائے جائیں گے ایسے لوگوں کو، تو ان اعمال کو دیکھ کے جو حسرت کریں گے، اس حسرت میں کتنی آپ کہہ لیں کہ بے بسی ہوگی کہ واپس نہیں آ سکتے وہاں سے۔ یہ کم بے بسی ہے کہ ان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا، زندگی واپس نہیں ملے گی جب ایک بار چلی جائے گی۔ تو یہ جو زندگی ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو کہا جاتا ہے نا زندگی نعمت ہے، تو زندگی یہ والی نعمت ہے کہ اس نعمت سے ہم نے جنت خریدنی ہے، اس نعمت کو ہم نے بہترین استعمال کرنا ہے، ویسٹ نہیں کرنا اس نعمت کو، ٹھیک ہے؟ تو آگے کی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا آیات ہیں۔ آیت نمبر 168، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ٹاپک جو ہے وہ آ گیا ہے، اب اعمال سے آگے ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں؟ ایک تو ہمارا جو نفس ہم نے اپنا شریک بنایا ہوا، آپ کہہ لیں گے اللہ تعالیٰ کا، ہمارا نفس ہمیں بڑی برائیوں کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے اس نفس کو آپ کہہ لیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بات کی ہے کہ اے لوگوں، ان کے تمام لوگوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ پیو، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ حلال رزق کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ محنت کر کے، اور اس محنت جتنی آپ نے محنت کی ہے نا اس حساب سے آپ کو وہ رزق ملتا ہے، تو وہ حلال رزق ہے، یعنی کہ محنت کر کے ہی کمایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور غلط طریقے سے نہیں کمایا گیا، شارٹ کٹ طریقے سے نہیں کمایا گیا، تو وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام کہا ہے چیزیں، جن کو ممنوع ہیں جو چیزیں، ان سے بچا جائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں یہ تم کھا سکتے ہو، اجازت دی ہوئی ہے، ان چیزوں کو ہم استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو خود پہ حرام نہ کر لیں۔ جیسے کہ یہ ہے نا مشرکین، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر دیتے تھے، یعنی کہ اگر انہوں نے جو بھی بت تھا ان کے جو وقف کیے ہوئے تھے ان کے اوپر جانور، وہ خود نہیں استعمال کرتے تھے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ شیطان کے پیچھے لگ جانا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے آگے، اور شیطانی راہ پر نہ چلو۔ اب شیطانی راہ کیا ہوتی ہے؟ اب شیطانی راہ کون سی ہوتی ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک تو یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ کھلا دشمن شیطان کو کیوں کہا گیا ہے، اور شیطانی راستہ، جیسے کہ شیطان نے کیا کیا تھا، شیطان نے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، یعنی کہ جو حکم اس کو سجدے کا دیا گیا تھا، اس نے اپنے غرور اور تکبر کے آپ کہہ لیں کہ چکر میں سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد اس نے نافرمانی کی، اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ اس نے ہر انسان کو کھلا دشمن کہا ہے۔ کہ ہمیں پتہ ہے ایک تو ہوتا ہے نا، ایک دوست کے روپ میں دشمن ہوتا ہے جو ہمارے آس پاس بے شمار ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ، اس کی بات نہیں کی، یہاں کھلے دشمن کی بات کی، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو کھلا دشمن ہے وہ شیطان ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ شیطان جو ہے وہ ہمیں وقت، اور آپ کہہ لیں کہ بغیر کسی اور سورس کے، وہ ہمیں کسی بھی وقت بہکا سکتا ہے، کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے کہ اس ٹائم شیطان صاحب آئیں گے اور ہمیں کوئی سجیشن دیں گے، بلکہ وہ ہمیں کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے کبھی بھی بہکا سکتا ہے، اور ہمیں اس شیطان کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمارے دماغ میں یا دل میں ہمارے خیال آ رہا ہے کہ نہیں یوں کر لیتے ہیں، یوں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تھوڑی دیر کی چیز ہے، اب صبح نیند آ رہی ہوتی ہے اور ہم فجر کی نماز کے لیے جاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، شیطان کہتا ہے تھوڑی دیر سو جاؤ کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹائم ہے، سو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی ماننے کے بجائے شیطان کی مان کے سو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں منع کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی نماز کا بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، اور ہم یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اگلی آیت میں، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کا کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھو نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برائی اور بے حیائی یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ جو برا راستہ ہے، جو غلط طرف جانے والا راستہ ہے، جو نقصان پہنچانے والا راستہ ہے، وہ برائی کا ہے، بے حیائی کا راستہ، اور یہ کس کا ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کا راستہ اوبویسلی انسان کو نقصان ہی پہنچا سکتا ہے، وہ تو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو یہ جو شیطان ہے یہ ہمیں بہکاتا ہے، اور بار بار ہمارے دل میں وہ خیال ڈال رہا ہوتا ہے، جیسے بھی میں نے بات کی نماز کے بارے میں کہ کوئی بات نہیں، ابھی سو جاؤ، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سو بھی جاتے ہیں، ہم انسان اتنے کہنے کے ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم کئی بار ایسا کر جاتے ہیں کہ ہم وقت کو جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ شاید ہمیں ایسے خیال آیا، جب ہم اس کھلے دشمن کو پہچان ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھلا دشمن جو وہ کہاں سے آیا ہے ہمارے پاس، کیوں ہمیں یہ اس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ اپنا جو کام تم اچھائی کرنے جا رہے ہو تم کیوں کرو، تمہیں وہی کوئک رزلٹ والی جو میں بات کرتی ہوں کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے تو ہر چیز کا کوئک رزلٹ چاہیے ہوتا ہے اور مل بھی جاتا ہے، لیکن ہم جب آخرت کے لیے کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دیر پا مطلب وہ ہمیں مرنے کے بعد ہی یا قیامت کے وقت ہی وہ سب چیزیں ملیں گی، ہمیں وہ صلے ملیں گے، اچھے صلے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ یہ کوئی رزلٹ ہمیں یہاں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، ہمیں رزلٹ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، اور وہ اوبویسلی ہمیں موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ دیں گے، جنت کے جہنم کے سب فیصلے موت کے بعد ہی ہوں گے، اور ہمیں اپنے اس کھلے دشمن کو پہچاننا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، 169 آیت تک ہمارا ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم انشاءاللہ آگے شروع کریں گے 170 آیت سے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے آگے، اور یہ آباء و اجداد کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے اس بارے میں یہ آیات ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، آپ لوگ ٹائملی لیکچر سن لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا جمع نہ ہو، کام جمع ہو جائے تو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔